नज़ीन आलमी मंजरनामे पर बड़ी हलचल हुई है और ब्रिक्स ने ज्वाइंट रिस्पांस देने का ऐलान कर दिया है। ब्राजील, इंडिया, चाइना, बाकी मेजर ब्रिक्स नेशन जो है वो ज्वाइंट रिस्पांस देने जा रही हैं अमेरिका को। नज़ीन, अमेरिकन एम्पायर के बारे में ये एस्टिमेट किया जाता रहा है कि डिक्लाइन तो हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ साल लग जाएंगे इस डिक्लाइन को मुकम्मल होते हुए और अमेरिका की जो हेजेमनी है वो उसके खत्म होते हुए कुछ साल लग जाएंगे। लेकिन अब नज़ीन जो गजा में जो जहरियत हो रही है, जो यूक्रेन की जंग है, जो ट्रंप की दीगर पॉलिसीज हैं, अब इसके साथ जो तिजारती जंग है, जो डॉलर का एज अ वेपन इस्तेमाल करना है और इन बड़ी पावर्स के ऊपर सैंक्शंस और टैरिफ लगाना है और अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर जैसे इंडिया है और फिर यूरोपीय यूनियन और जापान और साउथ कोरिया, इनको भी इकोनॉमिकली हिट करना है। तो ये वो पॉलिसीज हैं जो कैटलिस्ट का काम कर रही हैं अमेरिकन एम्पायर के डिक्लाइन में, जिसमें ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि ब्रिक्स ज्वाइंटली रिस्पॉन्ड करने जा रही है। अमेरिकन एम्पायर के बाद ये पहली ऐसी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यानी कि जिनके पास ये ताकत है कि वो कन्फ्रंट कर सके अमेरिका को। देखिए, ईरान पर सैंक्शन लगी तो ईरान ने क्या किया सैंक्शन के जवाब में, यही इकदाम उठाया ना कि अपना सर्वाइवल कैसे करना है। रशिया ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगी और उन्होंने अपना सर्वाइवल किया, बाकी मुल्कों के ऊपर सैंक्शन लगती है। तो ज्वाइंट रिस्पांस तो आज तक अमेरिका को नहीं आया, इन प्रीवियस डेकेड्स कभी भी नहीं आया। तो ये पहला ज्वाइंट रिस्पांस है और इसमें इंडिया की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इंडिया बड़ी इकॉनमी है, बड़ी मार्केट है और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और वो अगर इस तरफ खड़ा होता है तो फिर उसका बहुत ज्यादा वेट है, वो जिस तरह भी खड़ा होगा उसका वेट है। तो अब इंडिया भी उसमें शामिल है कि जो ज्वाइंटली रिस्पॉन्ड कर रहा है। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो वो एक तो चाइना का दौरा कर रहे हैं, साथ उन्होंने कहा कि हम कोई अभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अभी तक इंडिया की जानिब से उन पर 50% टैरिफ लगे हैं और काफी थ्रेट्स भी आ रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया सरेंडर का, कंप्रोमाइज का। रशिया ने अनाउंस कर दिया कि हम पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़े हैं। तो ये आलमी मंजरनामा जो है बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है और जो एम्पायर है वो हिल गया, ठीक है ना। एम्पायर अपना पूरा जोर लगा रहा है इन सबको सरेंडर करने पर, लेकिन अब इसमें नई चीज ये है कि ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये एक नया बॉम्बशेल है और ये होना था, क्योंकि हम आपको ये बता रहे थे कि जो ट्रंप सेकेंडरी टैरिफ लगाने जा रहा है वो तो एक एक्सप्लोजन होगा और उसके ज़ाहिर के नताज आएंगे, तो वो नताज आना शुरू हो गए हैं। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि इन मुल्कों को जो कि बड़ी पावर्स हैं, इनको थ्रेट करके कदमों में झुकाया नहीं जा सकता है, बल्कि इनका रिस्पांस ये होगा कि या तो ये चाइना की तरफ मूव ऑन करेंगे या फिर ये अलग से कोई फोर्स बनाएंगे अमेरिका को कन्फ्रंट करने के लिए। इस तरह से झुकेंगे नहीं, यानी ये बड़ी पावर्स हैं तो इनको ऐसे अल्टीमेट देकर, थ्रेट्स देकर ऐसे जब मनवाया नहीं जा सकता है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसी दरमियान जब यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज हैं उन्होंने इजरायली प्रोडक्ट्स को बैन करना, वहां से जो इंपोर्ट्स हैं उनको बैन करना शुरू कर दिया। और गजा की ऑक्यूपेशन के हवाले से इजरायली मीडिया बता रहा है कि लार्ज रेगुलर और रिजर्व फोर्सेस की जरूरत होगी, लेकिन इजराइल को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फौज ही की तो शदीद कमी है। और डिफेंस मिनिस्ट्री के नंबर्स के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा कैजुअलिटीज इजरायली फौजियों की हुई हैं, तो फौज की शदीद कमी है, वहां पर लार्ज नंबर जो है वो चाहिए। अच्छा, आगाज हम नाज़रीन करते हैं ईरान के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान मुसलसल तैयारी में है, मुसलसल अलर्ट है, इंटेलिजेंस वॉर भी जारी है, इजराइल जब वो हमला कर सकता है, साइबर वॉर फिर भी जारी है। लेकिन आज एक बड़ा वाकया हुआ कुछ देर पहले, ईरान की जानिब से अरब ममालिक को मैसेज भेजा गया है कि इजराइल हमला कर सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ईरान और अरब ममालिक के जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और मजीद हो रहे हैं, कतर के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, मिस्र के साथ और इवन टर्की के साथ भी। तो ईरान ने इन तमाम नेबरिंग कंट्रीज को, टर्की को, अरब्स को ये मैसेज भेजा है कि दोबारा से हमला और हमारे जो ताल्लुकात हैं उसको खराब करने की इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो इजराइल का प्रोजेक्ट कैसे चल सकता है? इजराइल का प्रोजेक्ट चल ही इस वजह से रहा है कि ये आपस में लड़ रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने कन्वे किया है नेबरिंग कंट्रीज को और ये एक वार्निंग हमने खबरदार उनको कर दिया है कि ज़ायनिस्ट एंटिटी सीक्स सबोटेज आवर रिलेशंस, हमारे ताल्लुकात को वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। कोई भी बड़ा इकदाम उठाएंगे, यानी देखना कि ईरान पर हमला हुआ, अमेरिका ने अटैक किया, अमेरिकन बेसिस पर हमला हुआ, तो ईरान और अरब सामने आ गए। तो वो एक ऐसी ओवरऑल सूरत हाल, जैसे अब हिजबुल्लाह वाला मामला है, हिजबुल्लाह में जो कुछ अरब ममालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह सरेंडर करे, तो यहां पर ईरान हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, तो वो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि ये मामला खराबी की तरफ जाएं। तो ये वार्निंग्स ईरान ने इनको जारी की हैं। वी वार्न नेबरिंग कंट्रीज अगेंस्ट द ज़ायनिस्ट एंटिटी एक्सप्लॉइटिंग देयर टेरिटरीज टू हार्म आवर नेशनल सिक्योरिटी। बड़ी संगीन तरीन बात है, एक तो जंग, दूसरा रिलेशंस को खराब करना, और तीसरा यह है कि इन मुल्कों की टेरिटरीज इस्तेमाल हो सकती है हमारे खिलाफ, यानी सीरिया, यानी जॉर्डन, यानी कोई और मुल्क, उनकी जो टेरिटरीज हैं वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। इजराइल ऐसा कर सकता है। ये ईरान की जानिब से नेबरिंग कंट्रीज को ये वार्निंग जारी की गई हैं। तो ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है। इसी दरमियान ईरान ने असलहा की एक बहुत बड़ी शिपमेंट जो है वो कैप्चर की है और ईरान के मुताबिक ये वो असलहा है जो अब इजराइल हमला करेगा तो उसमें अंदरूनी क्योस ईरान में फैलाने के लिए ये असलहा जब इस्तेमाल होना था। ईरान इंटरसेप्ट्स यूएस वेपन्स शिपमेंट स्मगल्ड बाय मोसाद लिंक ग्रुप्स।
اب اس میں انہوں نے امریکہ کے اوپر بھی الزام لگایا ہے کیونکہ اس میں امریکن میڈ ویپنز بھی ملے ہیں، بہت بڑا اسلحہ، یعنی ہنڈریڈز آف اس میں اور ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو سکتی ہیں، رائفلز ہیں، جدید اس میں باقی اسلحہ ہے، لارج شپمنٹ جو انہوں نے پکڑی ہے جس میں اسرائیل اور امریکہ شامل ہیں۔ تو یعنی ایران کے حوالے سے جو اسرائیل کے منصوبے ہیں وہ جاری ہیں۔ اسی درمیان جو ٹرکی کے ناظرین فارن منسٹر ہیں وہ دمشق پہنچ گئے ہیں اور احمد الشرع کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اس ملاقات کی بھی اہمیت ہے کیونکہ اسرائیل کے منصوبے ریگارڈنگ سیریا بدلے نہیں ہیں۔ ٹرکی نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم انٹروین کریں گے اور سیریا کی مدد کریں گے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ٹریننگ دیں گے، ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ویپن اور اکوپمنٹ دیں گے، اور اسرائیل کو یہ قبول نہیں ہے۔ تو جو ہی وہاں سے ویپنز کی شپمنٹس آنا شروع ہوں گی اور ٹریننگ سیریا کو دینا شروع کرے گا ٹرکی، تو اس میں اسرائیل کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں یہ بڑی اہم ترین میٹنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی درمیان ناظرین یورپ سے کیا اقدامات سامنے آ رہے ہیں؟ یورپ کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ تو ابھی تک کوئی میننگ فل ایکشن لینے سے قاصر ہیں، یعنی ایسا میننگ فل ایکشن جو سیز فائر کی طرف جب لے کر جائے، لیکن کچھ ممالک جو ہیں وہ بڑے اقدامات اٹھا رہے ہیں، جس میں آئرلینڈ ہے، جس میں اسپین ہے، یہ سارے۔ تو سلوینیا بھی ایک زبردست ملک ہے اور زبردست اقدامات اٹھا رہا ہے۔ اچھا، سلوینیا پہلا یورپی یونین کا ملک بنا جس نے اسلحہ کی جو سپلائی ہے وہ روکنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ان کی جو ٹیریٹری ہے وہ ایز اے ٹرانزٹ بھی استعمال نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلا یورپی یونین، آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے جو امپورٹس ہیں اس کے اوپر بین لگا رہے ہیں۔ سلوینیا ٹو بین امپورٹ آف گڈز پروڈیوسڈ ان اسرائیلی سیٹلمنٹ۔ اس سے پہلے آئرلینڈ یہ فیصلہ کر چکا ہے، اس کے بعد یہ دوسرا ملک سلوینیا ہے جس نے اسرائیل سے امپورٹس بند کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ اچھا، برطانیہ میں، یورپ میں جو اسرائیلی ہیں ان کے خلاف ڈیفرنٹ واقعات ہو رہے ہیں، جیسے گریس میں بڑے مظاہرے، پھر جہاں پر نظر آتے ہیں یہ مطلب لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے اپنا سفارت خانہ جو ہے وہ خالی کرنا پڑا ہے۔ تو برطانیہ سے، یورپی یونین کے ممبر اسٹیٹ سے مختلف واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کہ کیسے اسرائیلی جو وہاں پر موجود ہیں وہاں پر لوگ ان کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اسرائیل کی جنگ کے نتیجے میں دنیا کا ریئیکشن یہ آ رہا ہے۔ جیسے ابھی ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہے، انویسٹیگیشن آفٹر آرتھوڈاکس چلڈرن اسپریڈ بائی دا واٹر فرام پاسنگ کار۔ اب وہاں پر ایک عجب فینومنا ہو رہا ہے کہ وہ کار میں سے گزرتے ہیں اور جہاں پر اسرائیلی ان کو نظر آتا ہے وہ واٹر گن سے اس کے اوپر جو اسپرے کر دیتے ہیں۔ مین ان کار اسپرے واٹر ایٹ آرتھوڈاکس۔ اب وہ جناب برطانوی پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے، وہ لوگوں کو پکڑ بھی رہی ہے، لیکن وہ سارے جو ہے وہ برٹنز ہیں، مطلب برٹن اور مائیگرینٹس بھی نہیں ہیں، وہ سارے گورے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے that displacement and killing in Gaza closely resemble genocide۔ یورپی یونین کے وائس پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہے جو غزہ میں ہو رہی ہے۔ تو ابھی تک فرانس نے، برطانیہ نے، جرمنی نے، اٹلی نے، بڑے مالک نے، کینیڈا نے، آسٹریلیا نے اس کو جینوسائیڈ ڈکلیئر نہیں کیا ہے۔ یورپی یونین ایز اے ہول اب ان کے وائس پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جینوسائیڈ۔ تو یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ سٹارمر کافی زیادہ دباؤ میں ہے اور اسرائیلی لابی اور پوری ایک کیمپین اس کے خلاف ہو رہی ہے، لیکن سٹارمر ڈیفینس پلان ٹو پوٹینشلی ریکگنائز فلسطین اسٹیٹ۔ سٹارمر یعنی یوکے کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی بھی ان کی جو فوج ہے وہ اسرائیل کی مدد کر رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لارج فورسز چاہیے ریگولر اور ریزرو غزہ کو آکوپائی کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس چونکہ موجود ہے تو وہاں جہاں بھی اسرائیلی فوج ڈپلائی ہوگی اس کو خاص یعنی وہاں پر اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ حماس کہیں سے بھی نکل کر آئے گی اور ان کے پر جب اٹیک کرے گی۔ The occupation of Gaza requires recruiting a large number of forces and the army does not want to control the population۔ اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق اور ان کے ایکسپرٹس کے مطابق آکوپیشن آف دا غزہ میں کئی مزید اسرائیلی فوجی جو وہ مارے جائیں گے۔ Occupying Gaza without an alternative to Hamas would result in hundreds of them will be killed۔ اسرائیلی فوجی جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں مزید جو وہ مارے جائیں گے، یہ اسرائیلی ایکسپرٹس یہ بات کر رہے ہیں۔ اور فلسطینی ریزسٹنس نے شجاعہ میں اٹیک کیا ہے اسرائیلی سولجرز اور وہیکلز کے اوپر۔ اسرائیلی آرمی چیف نے بڑا تکبرانہ بیان دیا، کہتا ہے کہ ہمارے جو حملے ہیں اور جو ہماری ایئر سٹرائکس ہیں آر ایکوڈ اینڈ ہرڈ تھرو آؤٹ دا مڈل ایسٹ۔ تو اس کی جو گونج ہے وہ پورا مڈل ایسٹ سن رہا ہے، یعنی جو جینوسائیڈ یہ غزہ میں کر رہے ہیں، شام میں، لیبنان میں جو بومنگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کی گونج پورا مڈل ایسٹ سن رہا ہے۔ تو یہ تکبرانہ اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے جاری کی ہے۔ اب ناظرین اگر ہم بات کریں برکس کی، تو دیکھیے دنیا میں جو بھی اس وقت واقعات ہو رہے ہیں، جس سٹرکچر میں ہم رہتے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگیاں آگے چلتی ہیں، اور وہ ممالک جن میں جنریشنز اینڈ جنریشنز تباہ ہو گئی، ان کے ڈریمز تباہ ہو گئے، ملینز آف کیجویلٹیز ہوئیں، تو وہ سب ظاہر ہے کہ اس امپائر ہی کا نتیجہ ہے۔ اس امپائر کی چھیڑی ہوئی جنگیں، اس امپائر کی سینکشنز، اس امپائر کی پالیسیز وہی ہیں جو اس دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر امپائر اپنے ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے تو پھر تمام چیزوں میں بنیادی تبدیلی آ جائے گی۔ اگر اسرائیل اتنا طاقتور ہے؟ نہیں، اسرائیل اتنا طاقتور نہیں ہے، کیونکہ امریکن سپورٹ پیچھے ہے، اور امریکنز نے مصر کو، باقی مڈل ایسٹ کے ممالک کو ڈرا بھی رکھا ہے، دھمکا بھی رکھا ہے کہ اگر کسی نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو اس کا سامنا امریکن ملٹری مائٹ سے ہوگا۔ تو یہ سب چیز بیس کرتی ہے امریکن امپائر کے اوپر۔ اگر امریکہ کا جو پولیس مین کا کنٹرول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اس طرح سے چل نہیں سکتی، اور نہ اسرائیل اس طرح سے قائم رہ سکتا ہے۔
تو کیا کوئی ایسی چیز دنیا میں ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں خالی کرٹیزم سے تو امریکن امپائر ڈکلائن نہیں نہ ہوگا؟ کوئی ایسی پریکٹیکل فورس، پیرالل فورس کیا ایسی وجود میں آ رہی ہے کہ جو امریکن امپائر کا سامنا کر سکے؟ بھئی دنیا میں مظاہرے کرنے سے تو، کرٹیزم کرنے سے ظاہر ہے اس کی اپنی اہمیت تو ہے، لیکن اوور آل امریکن امپائر تو ڈکلائن کی طرف نہیں جا سکتا نا، تو اس کے لیے تو پریکٹیکل فورس چاہیے، تو وہ فورس اب برکس کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ اور اب بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے برازیل پر سینکشن ٹیرف لگے ہیں، جیسے انڈیا پر لگ گئے ہیں، چائنا کو دھمکیاں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا سے آئل نہ خریدا جائے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو برکس کو اور زیادہ یونائٹ کر رہی ہیں، اور ٹرمپ جو ہے نا اس کی پالیسیز کیٹلسٹ کا کام کر رہی ہیں امریکن امپائر کے ڈکلائن میں، کیونکہ امریکن امپائر کے جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس کا ڈالر ہے، اور ڈالر اس لیے قائم ہے کیونکہ اس کے اوپر ٹرسٹ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اس ڈالر کو مانتے ہیں، جتنا یہ ڈالر استعمال ہوگا ایز اے ویپن اتنا زیادہ یہ ملک موو اوے کریں گے اس ڈالر سے، کوئی نئی کرنسی آئے گی یا لوکل کرنسیز میں جو بھی وہ کریں گے، لیکن اس کے اوپر وہ مزید ریلائی نہیں کر سکتے۔ تو اب ذرا آپ ہیڈ لائنز دیکھتے جائیے۔ ایک تو جو برازیل کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی میں ٹرمپ سے بات نہیں کروں گا، اور کیوں نہیں کروں گا؟ I will not humiliate myself. Lula rejects US tariff pressure. اور انہوں نے کہا کہ کانفیڈنس انہوں نے شو کیا کہ جو لیٹن امریکہ ہے، لارجسٹ اکانومی ہیز انف ریزیلینس ٹو ود اسٹینڈ دا امریکن پریشر، یعنی ہم آپس میں مل جل کر جو وہ اس دھمکیوں کا اور اس امپائر کی پالیسیز کا سامنا کریں گے، ان لائک سم ویسٹرن کاؤنٹر پارٹس جو سرنڈر کر چکے ہیں، اور جو امریکہ کی ڈیمانڈز ہے وہ کسی صورت ہم نہیں مانیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ امریکہ سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے جائیں گے تو ڈائیلاگ تو ہے ہی نہیں وہاں پر تو سرنڈر ڈاکومنٹ ہے جو سائن کرنا ہے، یعنی آپ کتنے $100 بلین جب وہ امریکہ میں انویسٹ کریں گے، آپ ان کی کون سی پروڈکٹس، کتنے بوئنگ طیارے خریدیں گے، کتنا اسلحہ ان سے خریدیں گے، اور آپ کی کمپنیز پر اتنے ٹیرف پھر بھی لگیں گے لیکن امریکن کمپنیز پر ٹیرف نہیں لگیں گے، تو یہ کوئی ڈیل تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، یہ کوئی ڈیل تو نہیں، یہ تو سرنڈر ڈاکومنٹ ہے، آپ نے جا کر سائن کرنا ہے، تو وہ سائن کر کے کون سا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہیوملیشن الگ سے ہوگی اور نیا راستہ الگ سے کھل جائے گا امریکہ کے لیے، وہ ایک کے بعد ایک چیز جب وہ منواتا چلا جائے گا، تو یہ تو سروائیول کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اب جب امریکہ چیزوں کو اس نہج کے اوپر لے گیا ہے تو باقی ملکوں کے لیے اس راستے کے اوپر سروائیول نہیں ہے، وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر کے بھی سروائیو نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان کو کوئی الگ راستہ جو وہ تلاش کرنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈومیسٹک اکنامک پالیسیز کے اوپر مزید فوکس کریں گے امریکی ٹیرف کا سامنا کرنے کے لیے، اور برازیلین کمپنیز کو اسسٹ کیا جائے گا ایکسپورٹ کے حوالے سے۔ اچھا اب آپ دیکھیے انڈیا کا کردار بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے، انڈیا نے ابھی تک کوئی سرنڈر نہیں کیا، اور انڈیا کے پرائم منسٹر جب وہ چائنا بھی جا رہے ہیں، حالانکہ چائنا سے تعلقات خراب ہیں لیکن ٹیرف کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے اور یہی ہونا ہے، یہ ملک زیادہ چائنا قریب جائیں گے۔ رشیا سے کچھ دیر پہلے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے، رشیا کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کے جو سربراہ ہیں سرجائی شوگو، جو کہ فارمر ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، 10 سال تک وہ ڈیفنس منسٹر رہے ہیں اور ابھی وہ سیکورٹی کونسل کے ہیڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو مزید مضبوط کرنا از اے پریورٹی فار رشیا، اور جو انڈین آفیشلز ہیں وہ ماسکو کا دورہ بھی کر رہے ہیں، تو ادھر سے رشیا کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کرنا یہ ہماری پریورٹی ہے، اور انڈیا کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وٹ ایور اٹ ٹیکس انڈیا ول ناٹ کمپرومائز دا انٹرسٹ آف دا فارمرز، لائف اسٹاک کیپرز اینڈ فشرمین۔ اب دیکھنا انڈیا جب یہ پلان کر رہا تھا کہ یہاں وہ اپنے رائس بیچے گا خاص کر جاپان میں، تو وہاں بھی امریکہ نے کہا کہ نہیں، جاپان رائس بھی ہم سے خریدے گا۔ اچھا جو انرجی ہے وہ بھی امریکہ بیچے گا، رائس بھی امریکہ بیچے گا، ایگریکلچر پروڈکٹس بھی امریکہ بیچے گا، باقی ٹیک تو آلریڈی امریکہ بیچ ہی رہا ہے، تو دنیا کے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے کہ وہ کیا بیچیں گے۔ اور یعنی ایک ہوتا ہے اوپن مارکیٹ، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ امریکہ ہی تھا جس نے کئی سال دھمکات کے اور معاملات کر کے یہ اوپن مارکیٹ امریکہ نے کریٹ کی، ویسٹ نے کریٹ کی، اب خود امریکہ ہی اس اوپن مارکیٹ کو بند کر رہا ہے، یعنی آپ کھلے عام جا کر مطلب ایک ایگریمنٹ ہوگا کہ آپ نے امریکہ کی اتنی چیزیں خریدنی ہی خریدنی ہے، بھائی یہ کون سی اوپن مارکیٹ ہے، اور اوپر سے آپ پر ٹیرف لگیں گے لیکن امریکن گڈز پر ٹیرف نہیں لگیں گے۔ تو وہ جو فری مارکیٹ تھی جس کو امریکہ اپنے لیے مطلب فری مارکیٹ اور ڈیموکریسی یہ دو ہی چورن تھے جنہوں نے بیچے ہیں، اور اس کے لیے بہت کچھ انہوں نے جنگیں بھی کی، سارا کچھ کیا، اس کے اوپر یہ اتراتے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم فری مارکیٹ کو پروموٹ کرنے والے ہیں، ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے والے ہیں، وہ دونوں چیزوں ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس بھی غزہ میں نظر آ گئے، اور تجارتی جنگ کی صورت میں فری مارکیٹ وہ بھی کولیپس کر گئی۔ تو انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم فارمرز اور اپنے انٹرسٹ کے اوپر کسی صورت جو وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اچھا اب ذرا یہ دیکھیے انڈیا ٹوڈے، برازیل لولا پلانز جوائنٹ رسپانس ٹو ٹرمپ ٹیرف ود مودی اینڈ ادر برکس لیڈرز، یہ ہے وہ اقدام جو امریکن امپائر کو بہت زیادہ ہٹ کرنے جا رہا ہے، یعنی برکس جو ابھی تک اس انداز میں ریلیکٹنٹ ہے کہ اکنامکلی کو دیکھیں وہ کام تو کر رہے ہیں، یعنی جیسے ان کا ڈیولپمنٹ بینک ہے تو وہ کافی سال سے کام کر رہا ہے، اور اراؤنڈ میرا خیال $30 بلین یا $39 بلین کے وہ قرضے دے چکا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF کا جو چنگل ہے اس سے ان ملکوں کو آزاد کیا جائے، اور جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس میں لونز ہے وہ دیے جائیں، اور اس میں لونز ہے وہ لوکل کرنسیز میں بھی دیے گئے، یعنی ساؤتھ افریقہ میں پروجیکٹ ہے تو ان کی کرنسی میں،
ضروری نہیں کہ لونز ڈالرز میں دیے گئے. تو وہ بینک کام کر رہا ہے, مختلف انفراسٹرکچر وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اور ابھی جو سمٹ ہوا اس میں پیوٹن نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ اب اپنی کرنسیز میں جو ٹریڈ کرنی ہے, اور رشیا اور چائنا 90% اپنی کرنسیز میں ٹریڈ کر رہے ہیں. ایران جو ہے وہ اپنی کرنسیز میں یعنی چائنیز کرنسی میں ٹریڈ کر رہا ہے. تو ابھی وہ یہ سارا انفراسٹرکچر بنا تو رہے ہیں, لیکن پھر بھی برکس ابھی تک ریلکٹنٹ نظر آئی ہے کہ وہ کوئی کاری ضرب لگائے ڈالر کے اوپر. ابھی تک وہ ریلکٹنٹ نظر آئی ہے. چائنا بھی اتنا کھل کر اس طرح سامنے نہیں آیا. تو لیکن اب یہ معاملہ یعنی کہ دیکھیں نا, دم گھٹ گیا نا کہ 50% ٹیرف برازیل پر لگا, 50% لگا انڈیا کے اوپر. تو کرنا کیا ہے, جانا کدھر ہے, کمپنیز تو تباہ ہو جائیں گی. اب یہ جو اتنی بلینز, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی چیزیں جو امریکہ وہ بیچتے ہیں وہ تو نہیں بک سکیں گی. تو کدھر بھیجیں گے, یورپی یونین بھیجیں گے, کدھر بھیجیں گے؟ تو اوور سپلائی اور وہ سارا مسئلہ جو پیدا ہو جائے گا. وہاں پر تو آلریڈی ان کی پروڈکٹس جا رہی ہیں, تو ان کی اپنی ہی قیمتیں نیچے گر جائیں گی. تو اس لیے کوئی الگ راستہ نکالنا ہے اور بہت جلد نکالنا ہے. تو یہ جوائنٹ رسپانس برکس جو ہے وہ دینے جا رہا ہے. برکس ٹو ڈسکس جوائنٹ رسپانس ٹو ٹرمپ ٹیرف. اب یہ اس میں برازیل کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ سب سے زیادہ آگے ہیں, چائنا سے بھی وہ آگے ہیں, اور وہ انڈیا سے بات کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ شی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, رشیا سے بات کر رہے ہیں. ایکسکلوسیو, برازیل's Lula says he will discuss Trump tariff with BRICS group. BRICS nations hit back at Emperor Donald Trump over tariff threats. Financial Times. مطلب ٹرمپ جو ہے وہ ایز اے ایمپرر بہیو کر رہا ہے. اور ابھی جو سمٹ ہوا تھا اس میں برازیل کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ورلڈ ڈو ناٹ نیڈ ایمپرر, کہ یہ دنیا کو بھی ایک بادشاہ کی طرح چلایا جائے, یہ قابل قبول نہیں ہے. پریزیڈنٹ لولا اسپیکس ٹو پریزیڈنٹ شی, plans call with PM Modi as BRICS prepares response to Trump tariff offensive. دیکھیں سب سے اگر کوئی جوائنٹ رسپانس دے سکتا تھا وہ تو یورپی یونین تھی. سب سے زیادہ ایک متحد باڈی تو وہ ہے. برکس کو اس طرح کی نیشنز تو نہیں ہیں جیسے یورپی یونین ہے کہ جن کے بارڈرز ایک ہیں, کلچر, یہ سارے ہسٹری معاملات. تو یورپی یونین نے جوائنٹ رسپانس دینا تھا. تو یہاں پر یعنی یورپی یونین ڈھیر ہو چکی ہے اور برکس جو ہے وہ جوائنٹ رسپانس دینے جا رہی ہے. تو جوائنٹ رسپانس وہ تبھی دیں گے نا کہ جب وہ اکٹھے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید کلوز آنے جا رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ برکس نے بہت بڑے اقدامات اٹھائے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ ریلیکٹنٹ تھی ایک بڑی کاری ضرب لگانے میں. تو اگر وہ جوائنٹ رسپانس دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا اس طرف بڑھتے ہیں تو یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا عالمی منظرنامے میں. اور جو میں نے بات کی کہ شروع میں کہ یہ ایسٹیمیٹ تھا کہ کئی سال مزید لگ جائیں گے امریکن امپائر کو ڈکلائن ہونے میں, لیکن یہ جو سارا اس وقت میس ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو جارحیت غزہ میں ہے اور جو یوکرین کی جنگ ہے, جو سینکشنز ہے, جو ٹیرف ہے, یہ تیزی کے ساتھ چیز کیٹلسٹ کا کام کر رہی ہے امریکن امپائر کے ڈکلائن میں. اب ذرا اس کا ثبوت بھی دیکھیے. چائناز ایکسپورٹ گروتھ بیٹس فورکاسٹ ایز گلوبل ڈیمانڈز آفسیٹس یو ایس ڈراپ. یعنی جو ایک پیش گوئی تھی وہ الٹا ہوا ہے. یعنی ٹیرف لگے چائنا پر, اوور آل جو ساری پالیسیز ہیں کہ وہ ڈکلائن میں جانا چاہیے تھا, الٹا چائنا کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ رائز کی ہیں. دنیا میں چائنا کی ڈیمانڈ ان کے پروڈکٹس کی بڑی ہے, اور جولائی کے مہینے میں چائنا نے 8% جو ہے یعنی جس کا مطلب ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ہیں وہ مزید ایکسپورٹس کیا ہے. یعنی ہم ورلڈ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں 0.1% بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ہم 8% بات کر رہے ہیں. چائنا کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑی ہیں, یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا, اور جو فور کاسٹ تھی, جو پیش گوئی تھی, اس کا مطلب ڈکلائن ہونا تھا, لیکن چائنا رائز کیا ہے. اور جو ٹویوٹا کے حوالے سے خبر آ رہی ہے, جاپنیز سب سے بڑا برانڈ اور بہت بڑا حصہ ہے اس کا جاپنیز اکانومی میں, اور لارجسٹ کار میکر کمپنی ہے, وہ ڈکلائن میں گیا. اس کو گھاٹا ہوا ہے اور مزید اس کو گھاٹا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا ابھی جو گھاٹا ہے وہ $10 بلین کا ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے. یعنی اس کی ایکسپورٹس ڈکلائن میں جا رہی ہیں, چائنا رائز کر رہا ہے. تو جاپان کیسے سروائیو کرے گا اگر اس کی مین کمپنیز اتنے بڑے ڈکلائن میں جا رہی. اور دیکھنا یہ جو $550 بلین جاپان کہاں سے لائے گا انویسٹ کرنے میں, اور یورپی یونین $600 بلین انویسٹ کرنے ہیں, $700 بلین کی نزدیک خریدنی ہے, کدھر سے لے کر آئیں گے؟ تو یہ چیزیں سسٹینیبل نہیں. اور ٹرمپ کے اقدامات سے چائنا کو نقصان نہیں ہو رہا ہے. یہ بات ہم پہلے سے کر رہے تھے جس کا آج ثبوت آ گیا. چائنا کو نقصان نہیں ہے کہ وہ یورپی یونین پر ٹیرف لگ رہے ہیں, وہ جاپان پر لگ رہے ہیں. اس سے ان کو فائدہ ہے کیونکہ ان سب نے مل کر چین سے لڑنا تھا. اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ کمزور پڑ رہے ہیں. چائنا رائز کر رہا ہے. چائنا کی تو ایکسپورٹس اور بڑی ہیں, اور ساؤتھ کوریا جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے, اور اس نے ایک جیسے ویزا فری بھی کیا ہے. ویزا فری آپ کیوں کرتے ہیں؟ اچھے تعلقات بنانے کے لیے, پہلے لوگوں میں ایک اچھا تاثر پیدا کرنے کے لیے کہ وہ ادھر آئیں گے, ہم ادھر جائیں گے. پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہے, تو آپ اپنے ملکوں کو ایک دوسرے کے لیے کھولتے ہیں. بھائی دشمن ملکوں کے لیے تو ایک دوسرے کو نہیں کھولا جائے گا, دوست ملکوں کے لیے آپ ایک دوسرے کو کھولتے ہیں نا. ویزا فری آپ اس لیے کریں گے کلچرل ایکسچینج کے لیے, تاکہ ایک اچھی گڈ ول جو ہے وہ لوگوں میں بھی پیدا ہو سکے. تو یہ بنیادی طور پر یہ رزلٹ ہے ٹرمپ کی پالیسیز کا. میں تو کہتا ہوں ٹرمپ جو ہے وہ ایک بار شاید اور پریزیڈنٹ بن جائے تو انہی کے دور میں امریکن امپائر کا فائنل ڈکلائن آپ دیکھیں گے, کیونکہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ امریکن امپائر کو مضبوط نہیں کر رہی ہیں بلکہ کمزور کر رہی ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائز کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.